अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई और इमरान खान साहब के लिए एक फ़िलहाल के लिए खुशखबरी कहा जा सकता है, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगले 10 से 1 दिन के अंदर साइफर केस में लाजमी तौर पर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। जिस तेज़ी से ये ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर सबका ये इत्तेफाक था कि ना तो मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना इसकी कवरेज हो रही है। एक एक दिन में कितने कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं और आखिरी समाअत तो हैरत अंगेज़ थी इस लिहाज से कि ना वकला मौजूद थे, ना खुद खान साहब मौजूद थे, और उसके बावजूद भी बयान जो है वो गवाहों के कलमबंद किए गए। तो इस किस्म का ये जो साइफर ट्रायल चल रहा था बड़ा स्पीडी, इसको जो पर लगे हुए थे इसके ऊपर सभी क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। और उसके बाद जैसे मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि पीटीआई के वकला इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों पर भरपूर अंदाज से अपने मुख्तलिफ केसेस लेके जा रहे हैं। और चलिए अब ये बात निकल पड़ी है तो इस पर मैं बात कर ही लूँ। बहुत सारे लोग आजकल ये बात करते हैं कि जनाब 2017 में ये हुआ तो 2018 में ये हुआ तो पीएमएलएन के साथ भी ये हुआ तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई तो उन्होंने भी ये चीज़ें झेली। ये तो खैर बिल्कुल ही कहना बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है कि अभी कोई ऐसे हालात हैं जो कोई 2018 में थे। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि उसका तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा हालात हैं जो इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है। नंबर 1, एक तो ये बिल्कुल क्लियर स्टेटेड है, एक सिचुएशन सारी स्टेटेड फैक्ट है। दूसरा, जो ये लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर पीएमएलएन भी किसी मुश्किल हालात से निकली और यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जब खटपट शुरू हुई तो उसके बाद जिस तरह से मामलात ख़राब हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के साथ, तो उसके बाद बिल्कुल इसमें ये ठीक बात है कि पनामा अपनी जगह मौजूद था, लेकिन फिर पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि मियाँ साहब को फारिग करना है, तो ये सब चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद थी। तो उसके बाद मियाँ साहब नाअहल भी हुए, लेकिन इस तरह नहीं है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी पर नाअहल हो गए। अदालतों में बिल्कुल क्लियर थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्हें बड़ा टाइम मिला कि वो अपने मुकदमात में अपना दिफा करते, अपने तमाम जो असासाजात हैं उनके मनी ट्रेल, उनके जितने भी एसेट्स हैं उनके हवाले से तसल्ली बख्श जवाब देते, जो कि वो आज तक नहीं दे सके। अभी भी जो उनकी बरियत हुई है इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने मुकदमा लड़ा और जीते। उनकी बरियत इस तरह से हुई है कि सामने वाला मुखालिफ ही मुकदमा लड़ने से दस्तबरदार हो गया, वो खुद ही पीछे हट गया, तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह गया। तो ये वजह है उनकी बरियत की, ये नहीं है कि उन्होंने मुकदमा लड़ा है और वो जीते हैं। तो इसी तरीके से उस वक्त भी जब पीएमएलएन के ऊपर एक मुश्किल टाइम आया था तो वो भी लड़ लेते। आज पीटीआई भी तो 2 साल से सड़कों के ऊपर है, सड़कों के ऊपर भी है, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटा रही है, सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे उनके एक्टिविस्ट हर वक्त एक्टिव रहते हैं, और कोई इशू आता है उसको उधेड़ के रख देते हैं, कोई बयानिया मुखालिफ का बनने नहीं देते हैं। तो ये सब एक जद्दोजहद का हिस्सा है। तो उन्होंने अगर इतनी जद्दोजहद की तो आज तक वो इस पे सर्वाइव भी करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि ना सिर्फ खुद सर्वाइव किए हैं बल्कि मुखालिफ की भी उन्होंने नींदें उड़ाई हुई हैं। इस वक्त पूरी जो रियासत की मशीनरी है वो उनके अगेंस्ट है, हर इदारा उनके खिलाफ है, हर तरह की मुखालिफिन को सपोर्ट हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन सब को मुश्किल टाइम दिए हुए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क तो सर्टनली इमरान खान है कि इमरान खान था पीटीआई के पास और नून लीग के पास इमरान खान नहीं था। तो एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है सर्टनली। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि पीएमएलएन ने क्या फ़ाइट की, क्या उनकी तरफ से मज़ामत हुई थी। एक अरसे तक तो वो लोग बिल्कुल कोई उस तरह से सामने भी नहीं आए। यहाँ पर क्या होता है, एक फ़ैसला आता है उसके ऊपर 4 अपीलें लेके पहुँच जाते हैं अगले। अदालतों के जजों के सर में दर्द करा दिया उन्होंने। एक एक जज के पास मेरा ख्याल है कोई 10-10 केस पीटीआई के ही या चेयरमैन पीटीआई के ही लगे हुए हैं। उनको समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें, फैसले दें ना दें, फैसले देते हैं अपीलों पर अपीलें नहीं देते, फिर उसको फैसला देने के लिए अपीलें। पागल करके रख दिया पूरे सिस्टम को पीटीआई ने। समझ नहीं लग रही कि इनको रोकें कैसे। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्टीमेटली फिर उनको कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिल जाता है। जब ज़ाहिर है 100 अपीलें लगेंगी तो किसी एक में तो फैसला हक में आ ही जाएगा। तो ये उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है, आपने नहीं लड़ी, आपने नहीं लड़ी। आप तो डील बनाने में मसरूफ़ हो गए कि चलो भाई लड़ाई क्या लड़नी, आसान काम करते हैं। आसान काम आपने ये किया कि डील कर ली, और डील करके आपने अपने मुकदमात से भी रिलीफ ले लिया, डील करके आप वापस भी आ गए, अब डील करके आप वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं। इतनी सी कहानी है। आपने जद्दोजहद वो की ही नहीं जो पीटीआई ने की है, बग़ैर डील के की है, और वो लड़ रहे हैं।
اور اسی لیے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی لیے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں اب عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ملا ہے سائفر کیس کے اوپر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی تھی اگین اس کیس کو لے کر کے، اگین پی ٹی آئی کو اس کے اوپر حق میں فیصلہ ملا ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے سائفر کیس کا جو ٹرائل ہے اس کو روک دیا ہے، حکم امتناع جاری کر دیا ہے، اسٹے دے دیا ہے 11 جنوری تک۔ تو 11 جنوری تک فردر اب اس کیس کی سماعت وڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی اکارڈنگ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے اس کے اندر بڑے اہم ریمارکس بھی دیے ہیں کہ 1923 کا قانون آپ اس کے اوپر لاگو کر کے بیٹھے ہیں، اس وقت تو انسانی حقوق کے حوالے سے اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی دنیا میں، تو آپ اس کے تحت جس طرح سے یہ ٹرائل کر رہے ہیں یہ بالکل بھی فیئر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحال تو انہوں نے خیر اس کو اسٹے دیا ہے فردر ہیئرنگ تک۔ تو بہرحال جناب یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ یہ جو بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا کہ جی عمران خان کو اگلے 8-10 دن میں اس کیس میں جو ہے وہ سزا ہو جائے گی، تو اس سے تو کسی حد تک جان چھوٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس میں اگر آگے فردر سزا نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ صرف ایک پھر کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ بھی فیصلہ سزا معطل ہو چکی ہے۔ فیصلہ اگر معطل ہو گیا تو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل قرار دیے جا سکیں گے۔ تو صرف بیچ میں ایک ہرڈل جو ہے وہ رہ گیا ہے عمران خان صاحب کے یعنی الیکشن لڑنے میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہرڈل کب دور ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ بڑا ریلیف ہے جو پی ٹی آئی کو اس وقت ملا ہے کہ اسٹے مل گیا ہے سائفر کیس کے حوالے سے۔ سائفر کیس تو ویسے بھی اگر سپریم کورٹ میں جو ضمانت والا سارا معاملہ ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت ملی، تو اس کیس میں جو معزز 3 جج صاحبان نے ریمارکس دیے ہیں، جو ان کے آبزرویشنز ہیں، صرف انہی کو آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ تھوڑی بہت بھی اگر لیگل سینس رکھتے ہوں یا اگر آپ تھوڑی بہت بھی کامن سینس رکھتے ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بوگس اور کتنا جھوٹا، کتنا بیکار قسم کا کیس ہے۔ لیکن چلانا مقصود ہو تو کسی بھی طرح کا کیس چلایا جا سکتا ہے، بھینس چوری کا مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ تو خیر بہرحال ابھی یہ ایک بڑا بہرحال فیصلہ ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ بڑا اہم ہے آج پی ٹی آئی کے لیے کوئٹہ کی عدالت سے، جہاں پر خدیجہ شاہ جو کہ کافی دنوں سے کوئٹہ میں ہی مقید تھیں اور وہاں پر بھی 9 مئی کے مختلف مقدمات میں ان کو نامزد کیا گیا تھا، آج نہ صرف عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بری کر دیا ہے مقدمے سے، مقدمہ ہی ختم کر دیا ان کا۔ تو خدیجہ شاہ وہاں پر سرخرو ہوئی ہیں یقینی طور پر، اب ان کی رہائی ہو پائے گی یا نہیں اس کے اوپر اگین کویسچن مارک ہے، کیونکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو فردر کوئی اور پولیس نہ لینے پہنچ جائے عین رہائی کے وقت اور کوئی اور مقدمہ نہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایک بہرحال خدشہ ہر پی ٹی آئی کے جو ممبر ہے یا کوئی سپورٹر ہے اس کے لیے موجود ہی رہتا ہے، لیکن کہانی یہ ہے کہ بہرحال جو وہاں پہ کوئٹہ میں وہ پھنسی ہوئی تھی وہاں سے شاید ان کو ریلیف مل جائے، اور اگر ان پہ کوئی اور مقدمہ ڈالا بھی گیا تو شاید کسی اور شہر میں ان کو لے جایا جائے، وہاں سے کم از کم وہ رہا ہو جائیں گی۔ اس پہ جویریہ صدیق صاحبہ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ پنجاب کی بیٹی کو بلوچستان نے رہا کر دیا، آزاد کر دیا، تو یہ بڑا اہم ان کا ریمارکس تھا اس تناظر میں بھی کہ آج کل جو بلوچستان کی بیٹیاں، جو کوئٹہ کی بیٹیاں، وہ کس طریقے سے یہاں اسلام آباد میں آ کر خوار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑا میننگ فل اس لحاظ سے بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی آج جوڈیشل کمپلیکس میں آمد ہوئی، وہاں پر جس طریقے سے انہیں لایا گیا وہ بھی بہت قابل مذمت تھا۔ ایک بختر بند گاڑی میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں اس طرح سے انہیں لایا گیا ہتھکڑیاں ڈال کر جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہوں، نہ جانے وہ کتنا بڑا کوئی جرم کر سکے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کا ملک ہے، یہ کس طرح کا سسٹم ہے کہ یہاں پر قتل کے، ریپ کے ملزمان کیسے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے اور دانت نکالتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں عدالتوں سے، اور کوئی انہیں دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ایک سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا مقدمہ اور اس کے اوپر گرفتار ایک سابق وزیر خارجہ، تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج جو انہوں نے خود عدالت میں بتایا وہ بھی، اور پھر جو بعد میں مہربانو قریشی نے میڈیا ٹاک میں چیزیں بتائیں وہ بھی، وہ کافی الارمنگ تھیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک تو جس طرح سے لایا گیا وہ بھی آپ اگر ویژولز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ڈسگریسفل تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اندر آئے ہیں تو انہوں نے آ کے جو صورتحال بتائی وہ کتنی پریشان کن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جس طرح دھکے مار کے انہیں لے کے گئے، اس کے بعد بھی جا کر جو ایس ایچ او تھے وہاں پہ جمال، جو پہلے یہاں پہ دھکیلتے ہوئے لے کے بھی گئے، انہوں نے ان کو باقاعدہ ٹارچر کیا، ان کو مکے مارے اور لاتیں ماری،
اور پھر اس کے بعد ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا جہاں پہ شدید ٹھنڈ تھی، اور ان کو نہ تو بیٹھنے کے لیے کوئی چٹائی دی گئی، نہ کوئی کمبل دیا گیا، شدید سردی میں ان کو وہاں پر رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کو یعنی سونے نہیں دیا جا رہا تھا مستقل. ایک ظاہر ہے ویسے بھی اس قسم کی ٹھنڈ کی کیفیت میں آپ کو کیا نیند آئے گی، اور وہاں پر روشنی کا بھی انتظام نہیں تھا. اسی طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ سب باتیں جب بتائیں عدالت میں تو سب انتہائی وہاں پر ایک عجیب و غریب سا ماحول ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا اور میں کیوں اس قسم کی ٹریٹمنٹ کا کیا ہوں، کیا میں اس طرح کا ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتا ہوں، مستحق ہوں کیا اس طرح کے ٹریٹمنٹ کا. تو پھر خیر وہاں پر ان کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی، وہ تو مسترد کر دی گئی عدالت کی جانب سے، اور جوڈیشل ریمانڈ البتہ ان کا دے دیا گیا. تو یہ اچھا ہو گیا کہ جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے، تو اب لہٰذا وہ دوبارہ اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے. کم از کم وہاں پر یہ والی صورتحال نہیں ہوگی جو یہاں پہ تھانوں میں پولیس نے اپنی ایک دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے، تو اس سے تو کم از کم وہ محفوظ رہ سکیں گے. تو بہرحال جی اب وہ واپس اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں. بعد میں جس طریقے سے مہر بانو قریشی نے گفتگو کی، اگین میں ہمیشہ ہی ان کی تعریف کرتی ہوں، بہت اچھی گفتگو ان کی طرف سے، بہت مناسب انداز میں تنقید بھی، اور پھر اس کے بعد اردو ویسے ان کی کافی اچھی ہے. جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب بڑا لفظوں کا چناؤ دیکھ بھال کر کے کرتے ہیں، تو اسی طرح سے مہر بانو قریشی میں بھی آج ان کا بڑا عکس نظر آ رہا تھا. اور وہ بڑی رنجیدہ بھی تھیں اور تقریباً آبدیدہ بھی تھیں جس طرح سے ان کے بوڑھے والد کے ساتھ سلوک کیا گیا. ظاہر ہے ہر کوئی بیٹی اس بارے میں بہت جذباتی ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں صرف جذبات اگر کسی بیٹی کے ہیں تو وہ مریم نواز کے ہیں، اور اگر کسی والد کے جذبات ہیں وہ سب صرف میاں صاحب کے ہیں کہ ان کی بیٹی کو نہ کچھ ہو جائے، اور میاں صاحب کی بیٹی کے یہ جذبات ہے کہ ان کے والد کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا ظلم و ستم ہو گیا ہے. ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ لوگ اپنے دکھ درد کی بات کرتے ہیں تو پھر دوسرے کے دکھ درد پہ بھی آواز اٹھائیں. اگر آپ اتنے ہی اعلیٰ ظرف ہیں اور اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نہیں ہیں اس سب کے پیچھے، تو آپ کریں نا اس کی کنڈمنیشن، کیا فرق پڑتا ہے؟ دے دیں آپ ایک میسج، کر دیں آپ ایک پیغام جاری کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، شاہ محمود قریشی کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پتہ لگے گا نا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. لیکن آپ سب چونکہ بیچ میں اس کے بینیفیشری ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور یہ سب آپ کو پسند ہے، آپ اس سے تسکین پا رہے ہیں، تو آپ کیوں کریں گے؟ آپ تو سب اس کی وجہ ہے بیسیکلی. تو بہرحال جی آج وہ مہر بانو قریشی صاحبہ جو ہیں وہ کافی اس کے اوپر رنجیدہ بھی تھیں، اور انہوں نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس طرح سے پاکستان کا امیج اس سارے معاملے سے خراب ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کی بدنامی یہ ہو رہی ہے کہ بھائی اس طرح ایک آپ اپنے سابق وزیر خارجہ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، آج بھی ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے اور اس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ باقاعدہ حیران بھی تھیں، اور خاتون اینکر، اور وہ یہ بات کر رہی تھیں کہ بھائی دیکھیے وہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایک فورن منسٹر کو. وہ ان کے لیے یہ کتنی حیرت انگیز بات تھی. انہیں کیا معلوم کہ ہمارے ملک میں تو یہ تماشا ہر 2-3 سال بعد جاری رہتا ہے، کیونکہ تماش بینوں کو یہ شوق ہے کہ انہوں نے یہ تماشے کرنے ہیں. تو بہرحال جناب یہ ساری کہانی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے والے سے. اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر دوبارہ چلے گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ آج پولیٹیکلی کیا کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، اور کس طریقے سے جو مختلف الیکشن کا پروسیس ہے، جو سو کالڈ سلیکشن کا ہی پروسیس ہے میرے خیال سے، تو اس کو کس طریقے سے آج ہم نے دیکھا. اس میں پتہ چلتا ہے کہ جناب NA-55 میں پنڈی کا یہ حلقہ ہے، وہاں پر RO نے جو PTI کا امیدوار تھا اس کی اسکروٹنی سے انکار کر دیا. PP-171 میں جو کہ میاں اسلم اقبال کا حلقہ ہے، وہاں پہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے ID کارڈز تک چھین لیے گئے، وہاں پہ بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں. پھر سلیم جوڑا کے کاغذات سرگودا سے جو ہیں وہ وصول نہیں کیے گئے. پھر شیخ امتیاز کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا آفس میں، اور وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ اسکروٹنی نہیں ہونے دی جا رہی. ہر جگہ پہ RO کے آفیسز میں ایسے پولیس کی نفری بھری پڑی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر ایک سمپل اسکروٹنی کا عمل ہو رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے. جو کوئی وہاں پر تائید کنندہ، تجویز کنندہ یا امیدوار خود آتا ہے تو اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے پولیس وہاں پر موجود ہے. ادروائز وہاں پہ کیا ضرورت ہے اتنی بھاری نفری ڈالنے کی. اس کے بعد مری سے غلام مرتضیٰ ستی کے جو تجویز کنندہ ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح رحیم یار خان کے مختلف حلقوں سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی مختلف جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے. تو یہ تو اب جب یہ ابھی پروسیس شروع ہونا تھا سبھی اس بات کی طرف الرٹ کر رہے تھے کہ اب اگلی جو ان کی ساری کارروائی ہے وہ تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کے ہی اوپر ہوگی، اور وہ سیف رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ویسے تو اس میں ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈر کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب
جو یہ ہے تائید کرندہ اور تجویز کرندہ ان کا پیش ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور خبر جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 34 گرفتار بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو مارچ میں تھے لوگ، ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایک جو سارا ایشو ہے وہ اب اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اس کی بات کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں وہاں پر انتظامیہ جس طریقے سے بدترین ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، ہر روز ان کے اسپیکر اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ آ کے بدتمیزی کی جاتی ہے، تو یہ سارا کچھ تو وہاں پہ جاری ہے۔ لیکن کورٹس کہیں نہ کہیں اب مجھے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کورٹس کچھ اپنا جو ایک سلسلہ ہے اس کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی فیصلہ ایسا ضرور آ رہا ہے کہ جہاں پر کورٹس یہ سمجھ رہی ہیں کہ انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی جج جو ہے وہ سامنے کھڑا اب نظر آ رہا ہے ہر کسی کورٹ میں، تو یہ ہمیں ایک آبویس سی چیز نظر آ رہی ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی تھا، آپ ابھی اس طرح سے ہو رہا ہے، کل کسی اور طرح سے ہوگا، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکتی جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بالکل ایک ہر طرح سے سسٹم کا گلا دبا کر، اس کی آنکھیں نوچ کے، اس کے کان بند کر کے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم کو آپ چلا لیں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ جہاں ہم یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو سسٹم کے ہرکارے ہیں وہ آپ کے اس وقت اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، تو وہیں پر کوئی نہ کوئی ایسا سرپھرا بھی موجود ہے جو اپنی دانے سے، اپنے سمجھ اور شعور کے مطابق، قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کی جرت بھی کر رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی سسٹم میں موجود ہیں۔ آج ہائی کورٹ سے جو یہ خبر آئی ہے یقینی طور پر بڑا میرا خیال ہے کہ ریلیف ہے ان کو ریلیز کرنا، اور یہاں پر میں خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہتی ہوں محمد حنیف صاحب کو جو کہ سینئر رائٹر ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے آج، بلکہ 2-3 دن پہلے کی خیر خبر ہے اور میں پہلے بھی اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا ستارہ امتیاز جو ہے اس کو واپس لوٹا دیا ریاست کو، اور انہوں نے یہ جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے واقعہ بلوچوں کے ساتھ ان کے احتجاج کے حق میں، یہ جو سارا معاملہ ہے ان کے موقف کے حق میں، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے، ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریاست کو یہ جو ستارہ امتیاز انہیں دیا گیا تھا وہ انہوں نے لوٹا دیا ہے، اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو بہت، اور مجھے خود بڑا پسند ہے ان کا رائٹنگ سٹائل، بڑا لکھتے ہیں مزیدار، اور پنجابی میں بھی لکھتے ہیں تو بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو بہرحال محمد حنیف صاحب جیسے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو باضمیر بھی ہیں، جو اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ اپنی فکری طور پر جہاں وہ کھڑے ہیں، جن کو وہ سپورٹ کر سکتے ہیں یا جس کے موقف کے ساتھ وہ اتفاق کرتے ہیں، تو وہاں پر وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، وہ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر بھی اس کا پریشر آ سکتا ہے، وہ لوگ پھر ساتھ میں کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں۔ ہوا کے مخالف سمت بھی اڑنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو جینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔